अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव न्यूज़ के प्रोग्राम सुरखाब के पर में खुश आमदीद। और मैं हूं आपका होस्ट असद मलिक। नाज़रीन, आज का मौजू जो है वो तहज़ीब पर, सकाफ़त पर और पाकिस्तान के कल्चर पर है कि हमारी अपनी कौम जो है दूसरी कौम ने क्या इसे अपनाना है। हमारी अपनी कौम ही इससे बेजारी का शिकार है। इसकी क्या वजूहात हैं, आज हम इन पे बात करेंगे। और हमारे साथ इसी सिलसिले में एक शख्सियत मौजूद हैं जिनका अदब से ख़ासा गहरा ताल्लुक़ है। नौजवान शायर हैं उभरते हुए और एक उस्ताद भी हैं। तो नाज़रीन, उनका ये एक शेर मैं आपके पेशे खिदमत करूँगा कि कहने को हैं हज़ार बातें, करनी है बस तो चार बातें, लफ्ज़ों के दांत नहीं होते शाइक, लहजों से बनती हैं तलवार बातें। इसी शेर के खालिक हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तनवीर शाइक साहब। सर कैसे हैं आप, कैसे हैं मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। बहुत शुक्रिया जनाब असद मलिक, आपका, लाइव न्यूज़ का, आपकी पूरी टीम का, कि आपने मुझे मदऊ किया और लोगों तक मेरी बात पहुंचाने का वसीला बने। अच्छा शाइक साहब, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि आजकल के जो नौजवान हैं जीन्स पहनकर उर्दू और पंजाबी बोलते हुए शर्म महसूस करते हैं, तो इनको कैसे बताया जाए कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है? ये बॉलीवुड हॉलीवुड से जो सीरीज़ से इंस्पायर्ड नस्ल है, इनको कैसे बताया जाए कि पाकिस्तान का भी सकाफ़ती एतबार से बड़ा नाम है और पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा अहम है? देखिए असद, बात ही है कि कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, उनकी क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। अगर जब हम बात करते हैं हमारी तहज़ीब, हमारा कल्चर, हमारी तारीख़, क्योंकि ये बड़ी कन्फ्यूजन है। कभी हम बतौर मुसलमान कौम तस्वर किए जाते हैं, कभी बतौर पाकिस्तानी कौम तस्वर किए जाते हैं, कभी बतौर पंजाबी कौम तस्वर किए जाते हैं। क्योंकि जब तक इन सवालात के मुख्तलिफ जवाबात होंगे तो उनकी हिस्ट्री बतौर अगर पाकिस्तानी है तो उसकी एक अलहदा तहज़ीब होगी, अलहदा कल्चर होगा, अलहदा एक पस मंज़र होगा, बतौर पंजाबी अलहदा होगा, बतौर मुसलमान अलहदा होगा। हम उलझे हुए हैं पहले तो इस बुनियादी चीज़ में, और जब हमारी यहाँ से ये उलझन ख़त्म होगी तब जाकर हम बतौर पाकिस्तानी जिस तहज़ीब को अपना सकेंगे, फिर हमारी एहसास कमतरी भी दूर होगी और अपनी तहज़ीब से बेजारी भी ख़त्म होगी। जी बिल्कुल। और उसमें एक और आपने कहा कि हम मगरबी तहज़ीब या दूसरी तहज़ीबों से इंस्पायर हैं, उसमें कुछ चीज़ों का बुनियादी तौर पर किरदार है। एक तो अदब से दूरी जो है, क्योंकि अगर आप हमारी तहज़ीब को उठा के देखें, हमारे कल्चर को उठा के देखें, उसमें एक ख़ास चीज़ जो है वो हमारा अदब और अदबी रंग है। अब बुनियादी तौर पर हम अदब से भी दूर हो चुके हैं। हमारी नई नस्ल जो है वो अदब से बहुत लाताल्लुक़ है, बहुत दूर है। ऐसा ही है। तो ये भी एक बड़ी वजह है अपनी तहज़ीब से दूरी की। अदब का मतलब है आपकी सकाफ़त और कल्चर की अक्कासी। तो जब आप अदब से दूर हैं तो अपनी सकाफ़त से ज़ाहिरी बात है दूर। उसमें मीडिया का रोल है, फिल्म इंडस्ट्री का रोल है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारी नौजवान नस्ल जो है उसकी इंस्पायरेशन का एक जो सोर्सेज हैं उनमें मीडिया का बड़ा अहम रोल है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी असद भाई बात ये है कि नौजवान जो है ना, उनकी अट्रैक्शन जो है वो डेवलप जो मुआशरा है उनसे उनकी इंस्पायरेशन बड़ी ख़ास है। लेकिन हमारा जो अपना मुआशरा है उसमें कुछ चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं वो कवानीन की पामाली नज़र आती है, हमारे मुआशरे में रिश्वतखोरी नज़र आती है, हमारे मुआशरे में भूख नंग जो है नज़र आता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो वजह बनती हैं अपनी तहज़ीब से बेजारी का। और जब वो दुनिया की दूसरी तहज़ीबों को देखते हैं, जो डेवलप कंट्री की सकाफ़त है उनको देखते हैं, तो फिर उनकी ज़ाहिरी बात है अपनी तहज़ीब से बेजारी, और उनकी जो तहज़ीब है, डेवलप कंट्री की तहज़ीब है, उनसे इंस्पायरेशन, ये एक बुनियादी वजह है। अब ये क्यों है, एक ये भी सवाल है। अब ये देखें कि हमारी तहज़ीब के ऊपर मुख्तलिफ तहज़ीबों की छाप है। उसमें शुरू में जैसे जो जो हमारे हमलावर आए, मंगोल से आए, ईरान से आए, अफ़गानिस्तान से आए, अरब से आए, तो जो भी आए वो अपनी तहज़ीब लेकर, अपना कल्चर लेकर, अपना वो रंग लेकर आए, और उन्होंने अपनी तहज़ीब को हमारी तहज़ीब के ऊपर वो थोप भी दिया, और लोग उनसे बहुत हद तक मुतासर भी हुए।
جو بنیادی ہماری اپنی تہذیب ہے وہ کہیں دب کے رہ گئی ایسے ہے. تو یہ ہے وہ کچھ بنیادی چیزیں، وہ بنیادی وجوہات جن کی وجہ سے ہم اپنی تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور مغربی ممالک کی جو تہذیب ہے ان سے ہماری انسپائریشن کا یہ ایک خاص یہ عمل ہے. بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ جو مطلب ڈیولپ ہوئی چیزیں، ٹیکنالوجی ہے، اس طرح کی اور چیزیں ہیں، وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اس گفتگو میں آپ نے ادب کی بات کی ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ادب کیا ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو تو ادب کا مفہوم بھی نہیں پتہ، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ادب دیکھیں جی، کچھ بھی چیز کو تحریری شکل میں لانا، خوبصورت الفاظ دے کر جذبات کو الفاظ کی شکل دینا، بالکل، اور اس انداز سے، اس خوبصورت انداز میں پیش کرنا کہ وہ باعث مسرت ہوں، انہیں پڑھ کر تسکین ملے، خوشی ملے. ایسی تمام چیزیں جو تحریر میں لائی جاتی ہیں وہ ادب ہی کا ذریعہ ہے. اور بنیادی طور پر جو آپ کا ادب ہوتا ہے وہ آپ کی تہذیب کا عکاس ہوتا ہے، آپ کے کلچر کا عکاس ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی قوم کی تہذیب دیکھنا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، کسی قوم کی تاریخ کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا ادب اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ادب میں وہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اس لیے ادب کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی قوم کی تہذیب اور تاریخ کے مطابق. ابھی وقت ہوا تھوڑی سی بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. 100% خالد شہد فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ الرحمان پنسار اسٹور تلونڈی. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو شمار ہے وہ دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں میں فیملی انفراسٹرکچر اور فیملی بانڈنگ کافی مضبوط ہے اور کافی بہترین ہے. آپ کے خیال میں اس بات کی کیا وجہ ہے اور اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ہے وہ ایک مذہبی ملک ہے، اور ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ بنیادی طور پر اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اخلاقیات جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، اور یہ چیز اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہے. مذہبی طور پر، اخلاقی طور پر پاکستان اور اسلام، پاکستان کے جو رہنے والے ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ان پر مذہبی اثر ہے. اور اخلاقی اعتبار سے یہ خطہ زمین جو ہے یہ دوسروں سے ذرا مختلف ہے، کیونکہ ہمارا جو خطہ ہے یہاں پر جو ہماری تہذیب، ہمارا کلچر یہ اس طرح کے ہے، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں احترام سے پیش آنا، بڑوں کی بات ماننا، بزرگوں کو اچھا سمجھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ ایک اچھا تصور کیا جاتا ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے اور اپنے مذہب سے سیکھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام کو ماننے والے پاکستان کے رہنے والے اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور اپنی ثقافت کی وجہ سے دوسروں سے یہ مختلف ہیں. اور ہمارا جو ایک فیملی اور آئلی سسٹم ہے، کیونکہ اسلام آپ کو پورا ایک آئلی نظام دیتا ہے، اسی کی میں بنیادی وجوہات یہ سمجھتا ہوں، بنیادی وجوہات میں یہ وہی وجہ ہے کہ ہماری تہذیب اور ہمارا مذہب. اچھا، کیا آپ یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل کی یہ جو نوجوان نسل ہے ان کا رجحان زیادہ تر مغربی طور طریقوں پر ہے اور ہماری یہ تہذیب سے کافی حد تک دور ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں ذرا. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی تہذیب جو ہے، آپ کا کلچر جو ہے وہ آپ کے لیے باعث فخر ہوگا نا، تو یقیناً آپ باقی تہذیبوں کی جو طرف، باقی جو دنیا کا جو کلچر ہے اس پہ آپ اس طرح توجہ نہیں دیں گے یا ان سے انسپائریشن آپ کی نہیں ہوگی. اگر میں اپنے معاشرے کی بات کروں، میرے معاشرے میں رشوت خوری عام ہے، میرے معاشرے میں قوانین کو پامال کرنا عام ہے، میرے معاشرے میں ظلم، جبر، یہ تمام چیزیں عام ہیں. میرے معاشرے میں گروہی فرقہ بندی، مذہبی اور لسانی تعصب، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی بھرمار ہے میرے معاشرے میں. اور اگر میں بنیادی طور پر یہ باقی تہذیب کو دیکھوں کہ جو دنیا کی باقی ڈیولپ کنٹریز ہیں، تو پھر یقیناً نوجوان نسل کی انسپائریشن ان سے ہوگی کہ یار اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری نسل ہے، جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارا کلچر ہے، یہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہے. دیکھیں، اگر یورپ اور مغرب کے نظام پر ہماری نظر پڑتی ہے تو وہاں پہ ہم کو انسانیت
کی اور قوانین کی وہ پامالی نظر نہیں آتی جو ہمیں یہاں پہ آتی ہے. شعوری طور پر ہم اس سطح پر ابھی نہیں ہیں. تعلیمی نظام ہمارا جو اس طرح نہیں ہے, ہماری صحت کا نظام اس طرح نہیں ہے, میڈیکلی ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. ہماری جو ترقی ہے نا وہ بنیادی وجہ ہے. ترقی یافتہ جو قوموں کی تہذیب ہوتی ہے نا وہ دنیا کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ ڈیولپ ہیں, اس وجہ سے ہماری نوجوان نسل ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے, ان کے پاس کافی زیادہ فیزیبلٹیز ہیں, فیسلٹیز ہیں, تو اس وجہ سے ہماری نوجوان نسل اپنے ہی کلچر کو کیا ہے اگنور کیے ہوئے ہے. بالکل. تو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارا معاشی طور پر ترقی کرنا ہی ہماری تہذیب کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں ہماری کمزور معیشت جو ہے وہ ہماری تہذیبی پستی کا ایک ذریعہ ہے. اچھا, آپ کے خیال میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو پاکستان کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی, جن کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں منفرد ہے؟ تو دیکھیں جی, بنیادی طور پر اگر ہم نے بہت سے نقائص یا اس کے بیان کیے ہیں تو اس میں پاکستان الحمدللہ دنیا میں اس کا ایک ہمیں فخر ہے بطور پاکستانی. پاکستان میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو دنیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی. حب الوطنی ایک ایسا جذبہ ہے جو پاکستانیوں میں دوسری قوموں کی نسبت اور دوسرے ممالک کی نسبت آپ کو بڑا زیادہ نظر آئے گا. پاکستان میں سیر و سیاحت کے جو بڑے خوبصورت مقامات ہیں, اگر حکومت اس طرف توجہ دے تو پاکستان میں بہت سے ایسے مقامات ہیں سیر و سیاحت کے حوالے سے جہاں پر ہم ان کو کر سکتے ہیں, ان سے ہم فنانشلی بھی مطلب کما سکتے ہیں. صحیح. اور پاکستان میں اخلاقیات, مذہب اور جو ہماری کچھ مصنوعات ہیں جیسے یہ کھیلوں کا سامان سیالکوٹ کا, یہ پوری دنیا میں آلات جراحی اور اس طرح یہ کافی چیزیں ہیں جو آپ کو آرٹسٹ کہتے ہیں کہ آرٹسٹ اس سرزمین نے بڑے آرٹسٹ پیدا کیے ہیں, بہت پیدا کیے ہیں. بلکہ موسیقی میں آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں بہت بڑے نام پیدا کیے ہیں. استاد نصرت فتح علی خان صاحب, بلکہ انہی کے خاندان کے یہ راحت فتح علی خان, انڈیا میں باقاعدہ طور پر ان کو پذیرائی ہے. انڈیا کے فلم انڈسٹری میں آپ دیکھ لیں نصف جو ان کی فلمیں ہیں ان کی ٹوٹل جو ہے ان میں وہ نصف میں آپ کو یہ نظر آئیں گے. اچھا, آرٹ کے علاوہ مطلب موسیقی کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ہیں جو آتی ہیں, مطلب کیلیگرافی آتی ہے. پاکستان میں کیلیگرافی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وقت. اور اس کے علاوہ آپ بات کریں پینٹنگ کی, ٹرک آرٹ پاکستان کی پوری دنیا میں مقبول ہے. بالکل. تو ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں جن میں پاکستان جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو بیسیکلی ہمیں یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے. دیکھیں پاکستان یہ اگر پھر جیسے موسیقی کی پہلے بات کرتے تھے, یہ استاد بڑے غلام علی خان, ان کا تعلق بھی مطلب اس سے غلام علی خان صاحب, محترمہ نور جہاں صاحبہ, اور یہ بہت بڑے نام ہیں جو پاکستان کے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بڑے صوفیزم کہا جاتا ہے کہ پاکستان بلکہ بر صغیر جو ہے وہ ایک صوفیزم کا سینٹر ہے, گڑھ ہے. تو میرے خیال میں یہ بات کہنا بھی بجا ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے صوفی پیدا ہوئے ہیں اور بڑے بزرگان دین یہاں پر دفن ہیں, انہوں نے بڑی خدمت کی ہے دین کی. تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ پاکستان کو بڑی اہمیت حاصل ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے اور ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے تو لوگ اپنی اس تہذیب پر, اس کلچر پہ اگر بات کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ اس کو اگنور کریں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بنیادی طور پر ہمیں چاہیے, اگر ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے بطور استاد, بطور رائٹر, بطور رکن معاشرہ. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جہاں پر کوئی ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے. اور سب سے پہلے ہمیں بنیادی طور پر ہمیں فخر ہونا چاہیے, بطور پاکستانی ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم کوئی بھی کسی بھی تہذیب کے نمائندے ہیں, پنجابی ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پشتون ہیں, جو بھی ہیں, ہم سب پاکستان ہیں, پاکستانی ہیں. تو سب سے پہلے بطور پاکستانی ہمیں فخر ہونا چاہیے. پھر کیونکہ ذات قبیلے جو ہیں قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ آپ کی پہچان کے لیے ہیں, تو میں اسے اس سے بھی اگنور نہیں کرتا, یا اس سے میں وہ قطع تعلق یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کا وہ نمائندگی نہ کریں, یا وہ بھی آپ کی پہچان ہے, آپ کا ذات کا حصہ ہے. تو بنیادی طور پر ہمیں یہ چاہیے کہ
ان کو لسانی تعصب یا ذات کا تعصب یا اسے وہ نہ لے کے آئیں. بطور پاکستانی ہماری ایکتا ہونی چاہیے, ہم ایک ہونے چاہیے, اور ہمیں بطور پاکستانی اپنی تہذیب پہ, اپنے کلچر پہ, اپنی ثقافت پہ فخر ہونا چاہیے. جی بالکل. اور یہی فخر جو ہے یہ آنے والی نسلوں تک ہماری تہذیب کو, ہمارے کلچر کو, ہماری ثقافت کو. جی ناظرین, گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی جاری رہے گا. ہمارے ساتھ شائق صاحب موجود ہیں.